बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमाइल ख़ान और आप देख रहे हैं इसमाइल ख़ान पॉडकास्ट। ख़वातीन और हज़रात, आज मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अगर नज़र डालें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले जब हम इस सियासत को देखते थे तो जो आज इस सियासत में हो रहा है हमने कभी नहीं सोचा था। एक वक्त था कि ऐसा लग रहा था कि ये इमरान खान साहब आए हैं तो ये अगले 10 साल के लिए हुकूमत करेंगे, जो एक पेज पे वो चल रहे थे। और नवाज शरीफ और उनकी जो PML नून है, उनकी पार्टी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन आज हमने इमरान खान साहब को जेल में भी जाते देखा। नवाज शरीफ साहब वापस आ गए और अब ये कहा जा रहा है कि वो अगले वज़ीर आज़म होंगे। आज जिस शख्स को मैंने दावत दी है इस पॉडकास्ट में, एक वक्त होता था हम साथ बैठा करते थे और हम ये कहा करते थे कि पूरा पाकिस्तान जेल में जा सकता है लेकिन इमरान खान साहब कभी जेल में नहीं जा सकते। लेकिन ये शख्स था जो कहता था कि एक वक्त आएगा कि इमरान खान साहब भी जेल में जाएंगे। अगर मैं उनको अपना उस्ताद कहूँ तो ये भी गलत नहीं होगा। फरीद काकड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, माशा आप मेरी पॉडकास्ट में आए। आपने पहले ही पेशन गोइयाँ कर दी थी कि ये सब कुछ होगा, तो अब मेरा सवाल ये है कि ये सब कुछ हो चुका है या इसके आगे भी कुछ पस पर्दा है जो होना बाकी रह चुका है? रात इंदौरी साहब के शेर है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। बात ये, जो लोग जिस मनसब पे बैठे हैं ये उनका ज़ाती घर नहीं है। हमने इस मनसब पे बहुत सारे लोगों को बैठते हुए देखा, उतरते हुए देखा, दोबारा बैठते हुए देखा। मियाँ साहब 92 में अटे, 96 में बेनज़ीर आई, 99 में बैठे, बाहर गए, 10 साल बाहर गुजार के 2013 में पाकिस्तान के, अगर मैं ये कहूँ कि पावरफुल तरीन वज़ीर आज़म में से एक होके आए तो इसमें कोई शक नहीं। फिर 2016 में पनामा और ये केसेस में हम उन्हें डिस्क्वालीफाई होते हुए देखा, फिर जेल में जाते हुए देखा, फिर जिस तरह से उनको बाहर भेजा गया वो सब एपिसोड देखा, और आज उनको प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल में वापस आते हुए देखा। तो हम तो ये देख चुके थे, हम ये समझते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को भी अब ये जर्नी तय करनी है। आज इमरान खान अंदर हैं, कल फिर बाहर होंगे, कल यही प्रोटोकॉल होगा, यही इमरान खान होंगे, दुनिया कहेगी कि खान साहब वापस आ गए। फिर अगर उन्होंने वो माजी से सबक नहीं सीखा फिर अंदर जाएंगे। ये एपिसोड चलता रहेगा, पाकिस्तान की सियासत में ये ज़रूरी चीज़ें हैं। इन्होंने तो नहीं सीखा और इनके साथ ये पहली बार हो रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब के साथ तो ये चौथी बार हो चुका है, उन्होंने भी सबक नहीं सीखा अभी तक के? क्योंकि ये उनका वापस आना, सारे केसेस का माफ़ हो जाना, ये भी तो एक डील की थी। देखें, इंसानी ज़ात जो है ना, इंसानी ज़ात वो बड़ी अपॉर्चुनिस्ट है। मियाँ साहब क्यों गए बाहर? असल में बात ये कि मियाँ साहब के साथ ये होता क्यों है, हर वज़ीर आज़म के साथ क्यों होता है, ये असल चीज़ देखनी। वज़ीर आज़म जब कुर्सी पे बैठता है उसे लगता है मैं वज़ीर आज़म, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये ज़ाती मकान नहीं है, किराएदार हैं आप यहाँ, क्योंकि आप किसी और के कंधों पे होके हैं, आप एक्चुअल डेमोक्रेसी प्रोसेस से तो होके आए नहीं है। मतलब जनरल ज़िया साहब ने उनके वालिद साहब को, मोहम्मद शरीफ साहब को कहा कि आपके बेटे क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो हमारे जो इत्तेफाक फाउंड्री उसके जो फाइनेंसेस हैं उनको देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्यों ना उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद वो वज़ीर आज़म बनाए, CM पंजाब पे वज़ीर आज़म। जब आप इस तरह होके आते हैं, हम अक्सर हम कहते हैं कि इमरान खान और उर्दगान की एक हिस्ट्री है, बिल्कुल भी एक नहीं है। उर्दगान काउंसलर था, काउंसलर से मेयर बना है, मेयर बन के उसने काम किया, उसके बाद वो जो उनका मेंबर होता है हायर असम्बलीज का वो बनाए, देन जाके वो प्रेसिडेंट बनाए। पॉलिटिकल प्रोसेस से हो क्या है। इमरान खान पॉपुलर था, आया, वर्ल्ड कप जीत चुका था, पूरे पाकिस्तान में उसके वाह वाह हो रही थी, उसके बावजूद उनको 12 साल लगे, क्योंकि मकबूलियत मैटर नहीं करती, कबूलियत बड़ी मैटर करती। जब आप कबूल हो ना, फिर आप मकबूल हो या नहीं इसमें ये मैटर नहीं करता। तो आजकल इमरान खान मकबूल नहीं है। जब आप मकबूल नहीं होंगे, जब आप कबूल नहीं होंगे तो फिर मकबूलियत होना फर्क नहीं पड़ता। इस मुल्क में हमने 9 मई भी होता हुआ देख लिया सब कुछ, लेकिन 1 मई 14 मई भी था जहाँ पे आइन का कत्ल हुआ मेरी नज़र में। आपको क्या लगता है कि अगर इमरान खान साहब ने वो असम्बलियाँ ना तोड़ी होती पंजाब की, वो फैसले ना किए होते, तो आज वो एक अच्छी कंडीशन में होते? मैं इसे थोड़ा सा पहले जाऊँगा। अगर इमरान खान साहब वो जो DGI के मामले के ऊपर अटक गए थे, ना अटकते तो मसले ये नहीं होते। असल में खान साहब, अब ये बड़ी छोटी सी बातें हैं लेकिन अब मजबूरी है, करनी पड़ जाती हैं। खान साहब ज़रा थोड़े से वो नंबर शंबर के हिसाब के ऊपर बिलीव रखते हैं। ये मैं अक्सर कहता था, आप लोग मुझ पर हंसते थे। उनको कहा गया था कि 3 आइन रहेंगे, उस्मान, अलवी, इमरान, तो फिर काम ठीक चलेगा। फिर हमने देखा कि जब उस्मान बुज़दार हटे तो इमरान भी हटा। हालांकि पॉलिटिकली हम कहते हैं कि इफ़ यू कांट स्विम इन पंजाब तो आप डूब जाएंगे इस्लामाबाद।
عمران نہیں سوئم کر سکا پنجاب میں, ڈوب گیا اسلام آباد میں. عمران نے ڈی جی آئی معاملے کے اوپر جب وہ اٹکے ہیں نا, وہاں سے معاملات خراب ہوئے. پھر 9 میں یا سائفر, یہ تو پھر بہانے, مطلب اسٹیٹ کے پاس بہت طریقے ہوتے ہیں آپ کو ہینڈل کرنے کے. آپ غلطی نہ کریں. عمران نے اگر غلطی نہ کی ہوتی تو عمران شاید نیکسٹ گورنمنٹ میں بھی آج پرائم منسٹر ہوتے اور بہت پاورفل پرائم منسٹر ہوتے. غلطی کر گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایک پیج پہ چل رہے تھے خان صاحب, ابھی تو خان صاحب سے بہت غلطیاں ہوئی ان کی گورنمنٹ میں بھی, لیکن ایک وہ جو ایک پیج سے ہٹ گئے کہ جہاں پہ ان کے کلیش شروع ہو گئے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا باہر جانا ایک کلیش کا تھا یا پھر ان سے گورننس نہیں ہو رہی تھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایک پیج پہ تھے یہ کب ٹوٹا, کب کلیش آیا؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو عمران کا اصل ایشو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اکڑ جاتے ہیں. کچھ لوگ لچک دکھا جاتے ہیں, کچھ لوگ نہیں دکھاتے. مثال میں کو یہ ڈاؤن لیگس کے ساتھ اس کا موازنہ کرتا ہوں. ڈاؤن لیگس عمران کا معاملہ تقریباً ایک جیسا. ڈاؤن لیگس ہوئی, فضل المیڈا ایک صحافی تھے, انہوں نے ایک خبر چڑھائی کہ کچھ جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے ساتھ کچھ تلخ کلامی ہوئی ہے یا کچھ ڈبیٹ ہوئی ہے. وہاں سے حکم آیا کہ بھائی آپ انفارمیشن منسٹر کو فارغ کریں. پرویز رشید صاحب انفارمیشن منسٹر تھے, فارغ کر دیے گئے. لچک دکھائی تھوڑی سی, لیکن پھر بھی اس کے باوجود معاملات خراب ہوئے. لیکن وہ پولیٹیشین تھے, ان کو پتہ تھا, انہوں نے لچک دکھا دی تو پرائم منسٹر چینج ہو گئے, باقی ان کی گورنمنٹ چلتی رہی. خان صاحب کا ڈی جی آئی والا معاملہ ہے, خان صاحب اورا کھڑ گئے. خان صاحب کو لگا میں باہر آؤں گا تو لوگ یہاں پہ میرے لیے پتہ نہیں کیا کیا کریں گے, اور جو لوگ ان کو مشورے دیتے تھے نا کہ آپ یہ کریں, ان کے ساتھ آج وہ ہے ہی نہیں ان کے ساتھ. پارٹی سب سے پہلے چھوڑ کے جانے والے وہ ہیں. فواد چودھری, یہ میرے کلپ پہ میں آپ کو آئی وش سنا دیتا. میں کہتا تھا کہ مجھ سے وہ اینکر پوچھتی ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے تو یہ بیان دیا. میں نے کہا فواد چودھری صاحب سے کہیں کہ آپ بھی تو جا رہے ہیں. اس وقت وہ پی ٹی آئی میں تو اور بڑے انقلابی بنے ہوئے. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو ظلم اس بار ہوا ہے, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ تاریخ میں آپ نے یہ ظلم ہوتا ہوا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیکھا ہے کسی پارٹی پہ؟ بھٹو صاحب کے کارکنوں کو باقاعدہ پکڑ پکڑ کے مارا جاتا تھا روڈوں سڑکوں پہ. نہ کیمرہ, نہ سوشل میڈیا, نہ میڈیا, کچھ بھی نہیں. پکڑ کے مارا جاتا تھا. آپ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جہاں نظر آئے آپ کو پکڑ کر پینٹی لگائی. پھر اب میں آپ کو ابھی قریب وقت کی بات بتاتا ہوں, چھوڑیں ماضی کو. میں آپ کو نواز شریف کی بات بتاتا ہوں. نواز شریف کے اوپر انہوں نے ہاتھ سخت کیا تھا, وہ کیا ہوا. میاں صاحب کو لگا کہ اب میں بھی بڑا پاپولر ہو گیا ہوں, میں جو کہوں گا شاید نتیا گلی سے میں نکلا ہوں اور لوگ میرے ساتھ ہیں, شاید پورا پاکستان ایسا ہے. وہ آئے اور بڑے انقلابی ہو گئے. انہوں نے گجرانوالہ میں بہت باتیں کی جو خان صاحب یہ بھی آج کل انقلابی ہونے کے ناطے یہ باتیں کر رہے ہیں. نواز شریف نے باتیں کی. پھر ہم نے دیکھا کہ رات کے 3 بجے انیف عباسی کو عدالت میں سے پکڑا گیا. جس آپ کہتے ہیں رات کے 12 بجے عدالت کھلی, ہم نے تو انیف عباسی کو رات کے 3 بجے کنوکٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کس طرح لوگوں کو, وہ سلمان رفیق اور سعد رفیق, 2 بھائی, ان کو آشیانہ اسکیم میں پھنسایا گیا. سعد رفیق کے بڑے بھائی سلمان رفیق کو ہارٹ اٹیک ہوا. چیختے رہے نیب کی عدالت میں کہ بھائی خدا کے لیے میرے بھائی کو ہاسپٹل لے جاؤ, کسی نے نہیں سنی. لیکن یہ ان کے پاس سوشل میڈیا اتنا اچھا نہیں تھا. خان صاحب کے پاس سوشل میڈیا بہتر ہے. ہم نے تو ایسے بھی خان صاحب کو تو ہم نے ریلیف ملتے ہوئے دیکھے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پہنچاؤ بھائی, اور پھر وہ مرسیڈیز میں آئے ہیں, بی ایم ڈبلیو میں آئے. دونوں کا مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ. میاں صاحب کے ساتھ تو خوشی بھی نہیں ہوئی. میاں کے تو مریم ان سے ملنے گئی, ان کو رات کو پکڑ کے وہیں جیل میں ڈال دیا گیا. یہ آپ نے ملنے کی بات کی, اس سے مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. جب خان صاحب کو جیل میں پیش کیا گیا اور ان کو جج نے کہا گڈ ٹو سی یو, تو ایک بہت بڑا چلا کہ جمہوریت کدھر ہے, جج ایک ملزم کو کہہ رہا ہے. ابھی جب نواز شریف سے واپس آئے ہیں تو پوری جو کیئر ٹیکر حکومت ہے, ان کے نمائندے, پولیس روٹ کر رہی ہے نواز شریف صاحب کو. تو اس وقت کسی کو یاد نہیں آ رہا کہ جمہوریت کدھر گئی اور وہ اخلاق کدھر گئے. اب تو سب اس راہ پہ چل پڑے ہیں کہ اس ملزم کو گڈ ٹو سی یو کر دیا تو پورا میڈیا, ماس میڈیا, اور اب ایک ملزم باہر سے آ رہا ہے جس کی ابھی تک کوئی رہائی بھی نہیں ہوئی, جو کہ ابھی ہو گئی ہے. لیکن اس وقت کسی کو ڈیموکریسی, جمہوریت نہیں نظر آتی. دیکھیں دونوں جگہ پہ نریٹو تھا. جب عمران کو گڈ ٹو سی یو کہا گیا تو 2 نریٹو تھے. ایک وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہوا, ایک وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے ٹھیک ہوا ہے, باقی سابق پرائم منسٹر ہیں, مذاق تو نہیں. یہی آج نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے. آج آپ شاید غلط کہہ رہے ہیں, میں شاید کہوں کہ ٹھیک ہے سابق پرائم منسٹر. لیکن ایشو یہاں پہ بنیادی ہے, اگر آپ قبول ہو نا آپ کو سب گناہ معاف, نہ قبول ہو نا آپ نہ بھی گناہ گار ہو, یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تھوڑی بات پشتون بیلٹ کی بھی کرتے ہیں. جی آپ کو یہ جو کے پی کے کی سیاست ہے یہ کہاں جا, کیونکہ اب کے پی کے میں بھی انہوں نے پارٹی توڑ دی. زیادہ تر خان صاحب کو ہولڈ کے پی کے میں ہی تھا, پٹھان ان کے ساتھ زیادہ تھے. لیکن اب وہ
کے پی کے میں کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ بھی تعلق رکھتے ہیں، میں بھی تعلق رکھتا ہوں کے پی کے سے. وہاں پہ مسلم لیگ نون زرداری جو گروپ ہے ان کا کوئی اتنا ہولڈ نہیں ہے، جمعیت کا تھوڑا سا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی اگر تھوڑی سی بھی الیکشن لڑے تو وہ اس جگہ پہ ہولڈ اپنا بنا سکتی ہے، حکومت بنا سکتی ہے، یا پھر ان کو ادھر بھی کام کرنے نہیں دیا جائے گا؟ دیکھیں نو ڈاؤٹ عمران خان صاحب ماسز میں تو بہت پاپولر ہے، اس کے اوپر نہ کوئی ڈبیٹ ہے نہ میں کوئی ڈبیٹ کروں گا. ایشو یہ ہے لیڈرشپ کی. مطلب کے پی کے میں کون سیٹس بانٹیں گے؟ کوئی نام ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس تو شرار افریدی یہ سب اندر پڑے نہیں ہے تو ہو جائیں گے. کون ٹکٹ بانٹے گا؟ کس کے کہنے پہ جس کو ٹکٹ ملے گا اس کو ووٹ ملے گا؟ کھیلنے نہیں دیا جائے گا. سمپل سی بات ہے، میں آپ کو نارمل بات بتا رہا ہوں. اگر ٹکٹ دینے والا ہی کوئی نہیں ہے، اب اس وقت عمران اندر ہے، شاہ محمود قریشی اندر ہے، عمر ایوب، شہریار افریدی، ان سب کے وارنٹ جاری ہو گئے. آپ مجھے بتائیں کہ کس کے کہنے پہ کس کو ووٹ دیا جائے گا؟ کون آئے گا؟ کیسے کینڈیڈیٹ ہوگا؟ لیڈرشپ بھی نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ اور یہی نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے، یہ بارہا ہوا ہے. تمام سیاستدانوں کو اس چیز سے سبق حاصل کرنے چاہیے کہ ہم نے ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں کرنا ہے. لیٹ دا پارلیمان رن، پارلیمان کو رن کرنے ہونے دیں، رہنے دیں. ایسے یہ ایک سلو پروسیس ہے، ایک دم سے نہ ٹھیک ہوگا نہ ایک دم سے خراب ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو ملک کو ٹھیک کرنا، ایسا نہیں ہے. فار ایگزامپل گھر بنتا ہے، اس کو ایک پروسیس لگتی ہے، آپ کو بنیاد ڈالنی پڑتی ہے، دین آہستہ آہستہ یہ پروسیس میں سے ہو کے جاتا ہے. تو پروسیس سے ہی ٹھیک ہوگا، اور تمام پولیٹیشین مل کر بیٹھیں گے تو ہی ٹھیک ہوگا. یہ ایک بندے کا کام ہی نہیں ہے. اور یہ منظور پشتین گروپ جو اس کے بارے میں آپ کی کوئی رائے یا کوئی بتا سکتے ہیں کہ یہ آگے آپ کو سیاست میں کہاں نظر، کیونکہ بہت پشتون بیلٹ ہے جو ان پہ ریلائی کر رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک دم سے وہ کیمرے کے سامنے آ جانا ان کا، یہ آپ کو وہ بھی کوئی ڈیل کا وہ تو نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ بھی کوئی ڈیل ہو چکی؟ دیکھیں پی ٹی ایم ایک تنظیم ہے جو پہلے محسود قبائل کے نام سے ان کی ایک تنظیم تھی، منظور پشتین صاحب ان کے سربراہ ہیں. میں اس اسٹریٹجی سے خلاف رکھتا ہوں. میری اختلافی میری ذاتی رائے ہے، میں بھی آپ مجھ سے اختلاف کریں. آپ اسٹیٹ کا جب تک حصہ نہیں ہوں گے نا تو آپ کو ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں ہم نے حل کے اوپر بات کرنی، مسئلے تو ہمیں پتہ ہے کیا مسئلے. مطلب ایک علی وزیر ہے، ایک وسیم وزیر ہے. وسیم وزیر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، عزت بھی کما رہا ہے، پیسے بھی کما رہا ہے. علی وزیر جیلوں میں ہیں تو دونوں پاکستانی، دونوں وزیر ہے. کوئی یہ تو نہیں کہ ایک وزیر اصلی وزیر ہے ایک نقلی وزیر. ہم نے ریاست کے خلاف پالیسی اگر ہم اپنائیں گے نا تو ہمیں نقصان ہوگا. ہم نے پہلے بھی دیکھا جب ولی خان اور یہ ان سب کی پالیسیز اور اینٹی اسٹیٹ تھی، ہم نے دیکھا کہ کس طرح پشتون کے ساتھ برا ہوا ہے. اور وہ پھر ان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے نا کہ آپ اسٹیٹ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں، دین آپ کو پکڑا جاتا ہے. میرے خیال میں اگر آپ نے مسائل کو حل کرنا ہے نا تو اس کا بنیادی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ریاست اور ریاستی پالیسیوں کا حصہ بنیں. ہمیں چاہیے کہ اس وقت زیادہ سے زیادہ بچے فوج میں بھیجیں، ہم زیادہ سے زیادہ پالیٹکس کریں، بیوروکریسی کا حصہ بنیں، اسٹیٹ سسٹم کا حصہ بنیں. دیٹ از دا اونلی سولوشن وی ہیو. ہمارے پاس ابھی نہ تو اتنے وسائل ہیں نہ اتنی طاقت ہے کہ ہم کسی کے ساتھ لڑ لیں. ہمارے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ہم ریاست کا حصہ بنیں، پھر جا کے ہم سسٹم کا حصہ بن کے کہتے ہیں اف یو وانٹ ٹو چینج دا سسٹم پارٹ آف اٹ. پیپلز پارٹی کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اب وہ بالکل خاموش ہو چکے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ ذرا تھوڑا سا میرے خیال میں بلف ہوا ہے. اس میں میاں صاحب نے ویسے گوٹیاں اچھی کھیلی ہیں. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ میاں صاحب اتنی اچھی گوٹیاں کھیل جائیں گے، لیکن کھیل گئے ہیں. اس وقت تو وہ اس لیے خاموش ہے کیونکہ اب ان کو ڈر ہے کہ بولیں گے تو سندھ بھی جائے گا، بولیں گے تو سندھ بھی جائے گا، نہیں بولیں گے تو کچھ تو ہاتھ ہی نہیں لگ رہا. تو میرے خیال میں ان کی پالیسی یہ ہے کہ فی الحال وہ سندھ تک رہیں گے، اور میں بھی شاید پی ڈی ایم کی اگر گورنمنٹ بنتی ہے نون لیگ شاید اس کا حصہ بن جائے، یا تو اپوزیشن کریں گے. وہ ان کے اندر صبر ہے، وہ کر جائیں گے اپوزیشن. اسٹیبلشمنٹ کو باہر سے نواز شریف کو تیار کر کے واپس بلانے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے جبکہ پیپلز پارٹی آپ کی تیار شدہ پارٹی ہے؟ ان پہ آپ کیوں ریلائی نہیں کیا جاتا؟ نہیں، میرے خیال میں اس میں کچھ انٹرنیشنل ڈیمانڈ بھی تھی. میں ایکسپلین کرتا ہوں اس بات کو. جب عمران کے کچھ سی پیک اور اس طرح کے معاملات کے اوپر کچھ کارکردگی اتنی بہتر نہیں تھی. دیکھیں اس وقت چائنا کا بہت بڑا انفلوئنس ہے پاکستان کے اوپر، ہمارے بہت زیادہ اکنامک ٹائز ہیں ان کے ساتھ. سی پیک چل رہا ہے، بی آر آئی اینڈ دا ریسٹ آف دی پروجیکٹس. چائنا یہ سمجھتا ہے کہ عمران کے ساتھ وہ نہیں چل سکے. تو سعودی، میرا یہ تجزیہ ہے بطور پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ اینڈ میڈیا اینڈ جرنلزم کا اسٹوڈنٹ، میرے خیال میں سعودی اینڈ چائنا کی ذرا زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ میاں صاحب کو جو ہے وہ، کیونکہ میاں صاحب نے کام کیا ہے 2013 میں جب سی پیک آیا 14 میں، تو ان کے ساتھ ذرا ایک اچھا، کیونکہ میاں صاحب کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، وہ ذرا چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. عمران ذرا اپنی بات کو لے کے چلتا ہے. میں آپ کو چھوٹا واقعہ بتا دوں عمران کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے.
ایک سیکرٹری صاحب نے مجھے قصہ سنایا کہ ایک دفعہ ہمیں کہا کہ پی ایم صاحب آ رہے ہیں بریفنگ دینے. اب سیکرٹریز لگے رہے ہیں, پریزنٹیشن سیٹ کی, خان صاحب آ گئے. اب سیکرٹری نے پریزنٹیشن کھولی, وہ بیچارے بولنے لگے تو خان صاحب نے چشمہ لگایا. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں, میں بتاتا ہوں آپ. اب ایک سیکرٹری جو اس فیلڈ کا ماہر ہے, کام کر رہا ہے, وہ بیچارہ پریزنٹیشن تیار کر, خان کو لگتا ہے کہ نہیں سب سے زیادہ ماہر اگر کسی فیلڈ کا ہے تو وہ خان ہے. میاں صاحب ایسے نہیں کرتے, وہ ذرا اسپیس دیتے ہیں. تو اسپیس دینا میرے خیال میں بہتر چیز ہے, اس لیے ان کو ذرا زیادہ تھوڑا سا پریفر کیا گیا کہ ان کو لایا گیا. اینڈ دین گورنمنٹ بھی تھی, اور شاید اسٹیبلشمنٹ اپنی غلطی ریئلائز کر چکی ہے کہ جب آپ ایک ان ایکسپیرینس بندے کو لے کر آتے ہیں اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں, اور وہ اسٹیبلشمنٹ دیکھ چکی ہے. سر آخر میں پچھلے 2 سالوں میں عمران خان صاحب کی ایک بڑی غلطی اور پی ایم ایل نون کی ایک بڑی جو انہوں نے اچیو کیا ہے, مطلب انہوں نے کیا اچھا کیا ہے پچھلے 2 سالوں میں, اور خان صاحب نے کیا غلط کیا ہے کہ آج وہ اس اسٹیج پہ ہیں اور جو مسلم نون ہے وہ آج اس اسٹیج پہ. دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ قبولیت یا قبول ہونے کے لیے آپ کے کو کچھ کرائٹیریاز طے کرنے ہوتے ہیں. میاں صاحب باہر گئے, خاموش بیٹھے رہے, نہ چھیڑ چھاڑی کی نہ بغاوت کی, آ گئے واپس. خان صاحب اکڑے ہوئے ہیں, جب تک اکڑتے رہیں گے تو پھر اکڑ کا نتیجہ اکڑ نکالنے کے لیے جیل لے کے جایا جاتا ہے. تو اکڑ ختم ہو جائے گی کبھی؟ میرا یہ تجزیہ ہے اور میرا یہ تجربہ ہے جتنی میری ایج ہے کہ کیونکہ میں اس میں ایڈ کر دوں, سلیم صاحب پہلے کہتے تھے کہ اس پہ تو برا وقت ہی ابھی نہیں آیا, پھر ان کا تھوڑا تبدیل ہوا کہ نہیں ابھی تو جیل ہی نہیں گیا, پھر کہتے تھے جیل جائے گا تو باہر بھاگ جائے گا. اب وہ جیل بھی چلے گئے, سب کچھ کتنا عرصہ رہے ہیں ابھی جیل میں اندازہ کم ہی رہے ہیں, کتنا لیکن اندازہ ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا زیادہ تر, 3-4 مہینے ہوں گے مہینے میکسیمم. ہوئے ہیں. میاں صاحب لاسٹ ٹائم جب یہ ابھی جیل میں گئے 16 مہینے کے لیے گئے ہیں, تو 16 ابھی تک بڑا ٹائم باقی ہے کہ 2 سال رہیں گے تو ہو جائے گا. اگر نہ ہوئے تو پگھل جائیں گے, پگھلنے آپ مجبور ہو جاتے ہیں. مطلب اس وقت آپ کو کوئی ایسا طریقہ نہیں لگ رہا کہ اسٹیٹ کے ساتھ اب وہ ہار میرے چکے خیال میں ہیں؟ خان صاحب نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ خان صاحب کے پاس بہتر آپشن یہ ہے کہ خان صاحب چلے جائیں باہر کچھ عرصے کے لیے. آپ کو نہیں لگتا ان کی سیاسی موت ہوگی؟ نواز بھی تو گئے, لیکن وہ تو پہلے بھی کرتے رہے, لیکن ان کا تو بیان ہی ان ہے کو بھی یہ. جانا پڑے گا. یہ ان کا بیانیہ یہ بھی تو تھا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ یو ٹرن لینا کون سی مشکل بات ہے, لے لیں گے. خان صاحب جو کہیں گے لوگ کہیں گے ٹھیک ہے. میں تو ہمیشہ خان کے بارے میں کہتا ہوں ان کے فالوورز ان کی آندھی تقلید کرتے ہیں. میں کل سن رہا تھا تو یہ اینکر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ اس وقت عمران خان صاحب خود بھی آ کے کہیں نا کہ 9 مئی میں نے کرایا تھا, تو لوگ کہیں گے بالکل صحیح کرایا تھا. وہ اس ٹائم پہ اصل میں خان صاحب کے جو فالوورز ہیں, خان صاحب کلٹ لیڈر ہیں, ان کی وہ جو کہنے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. خان صاحب کہتے تھے کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو. پھر خان صاحب نے کہا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے. آپ وہ دیکھیں صدر ہیں آج کل پی ٹی آئی. خان صاحب کہتے تھے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ حکمران چور ہے. پھر خان صاحب نے خود مہنگائی کے لوگ کہتے تھے یار بس خان صاحب خان صاحب کہیں کہ الٹا لٹکنا صحت کے لیے اچھا ہے نا, لوگوں نے الٹا لٹکنا ہے اور وہ کہیں گے یار صحت کے لیے بہت اچھا. اور آپ دیکھیں کہ سارا پاکستان الٹا لٹکا ہو. آخری سوال سر آپ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کا کریز ہے یا لوگوں کا بیوقوف پن, مجھے میں اس پہ کچھ کمنٹ نہیں کر کیونکہ سر آپشنس کی بات ہے نا, اگر آپ کے ملک میں لیڈر سرداری اور نواز شریف کی طرح پیش کیے جائیں گے تو عمران خان بھی آپ کو نیلسن منڈیلا لگے گا. نہیں ایسا نہیں ہے. لیڈرشپ ایک سبجیکٹیو سی ڈبیٹ ہے. آپ پتہ نہیں کس چیز کو لیڈر کہتے ہیں. لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم بناتا ہے. جو بندہ اپنی پارٹی نہیں بنا سکے, آج دیکھیں وہ خود اندر ہے, ان کے پاس سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نہیں ہے, تو وہ میں اس کو لیڈر نہیں مانتا. یہ ایک بھی نہیں ہے, سارے ایک جیسے ہیں. بالکل. آپ کہہ رہے ہیں کہ خان آپ کے مطابق خان صاحب کی جو جنگ انہوں نے چھیڑی تھی کمپنی کے ساتھ وہ ہار چکے ہیں. آپ کے آخری وہ ہے کہ ہارنا کسے کہتے ہیں. میرے خیال میں تو دیکھیں آج سے 1.5 سال قبل وہ پاکستان کے سب سے پاورفل پرائم منسٹر تھے. اس وقت وہ جیل میں, ان کو باہر نہیں لایا جا رہا. اب سائفر میں ان کو میرے اندازے کے مطابق 14 سال کی سزا ہونے والی ہے. ساری لیڈرشپ جیل میں, پارٹی ادھر ادھر ہے. کچھ لوگ وہ جو ان کے ساتھ کھڑے تھے وہ آج کسی اور پارٹی میں, کسی کی اپنی پارٹی ہے. ایک پارٹی میں سے 6 پارٹیاں تو بنی, اور جو لوگ ساتھ ہیں وہ بھی ایسے ساتھ ہیں کہ وہ سیاست چھوڑ چکے ہیں. جو ماتھے کے اوپر گولی کھانے کے لیے تیار تھے وہ آج کسی اور پارٹی کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. کون ہے ساتھ؟ مجھے تو خان کے ساتھ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. اس وقت کیونکہ نواز شریف صاحب واپس آ گئے, وہ شین لیگ کام سنا کرتے تھے, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پھر سے شہباز شریف چیف منسٹر لگ جائیں گے؟ حمزہ شہباز کا کیا فیوچر آپ کو نظر آتا ہے؟ اور اب جب یہ سب بڑے واپس آ گئے ہیں تو بلاول اور مریم کا کیا آپ کو فیوچر نظر آتا ہے سیاست؟ دیکھیں میرے خیال میں تو نواز شریف صاحب کے پرائم منسٹر بننے کے چانسز زیادہ ہیں, لیکن یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ڈبیٹ ہے. ابھی ان کی نیب کی اپیلیں شپیلیں یہ سب کچھ چلے گا, شاید معاملات ہو جائیں بہتر. اگر نہیں ہوتے تو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے اگر معاملات بہتر. یہ جو ٹیکنیکل کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی تو ہے نا, عدالتی امور بھی ہیں اور اپیلیں ہیں, اور وہ
اگر ہو جاتا تو پرائم منسٹر ہوں گے نواز شریف، شہباز شریف نیچے صوبے میں ہوں گے، اور مریم کو دے دیں گے کوئی یوتھ افیئرس کے ہیڈ بنا دیں گے، پہلے بھی تو وہ لون اسکیم کا حصہ رہی ہیں، اور کچھ اور بھی بڑے چیزیں ہیں۔ باقی میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ویٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ کریں گے، وہ ان کو تجربہ حاصل ہے، وہ جلدی نہیں کریں گے عمران کی طرح وہ بیٹھ جائیں گے اور اگر خان صاحب کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ خان صاحب پہ ریلائی کرے گی؟ کیونکہ ہم تو یہ سنتے ہیں نا کہ خان صاحب آپ کوئی ڈیل نہیں کریں گے، کیا اسٹیبلشمنٹ یہ رسک اٹھائے گی کہ خان صاحب سے دوبارہ ڈیلنگ کرے؟ میرے خیال میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے خیال میں عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ڈیل نہیں کرے گا، اگر کرتی بھی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، 40-50 سے زائد سیٹ عمران خان ایک بھی نہیں لے سکتا، چاہے کچھ بھی کر لے، الٹا لٹک جائے، سیدھا لٹک جائے، پاپولر لیڈر ہو، ہینڈسم ہو، سمجھدار ہو، لیڈر ہو، بہادر ہو، اچھی تقریر کرتا ہو، تسبیح اٹھاتا ہو، کچھ بھی کر لے، عمران کو 40 سے 50 سیٹیں زیادہ اگر، مجھے تو لگتا ہے یہ بھی نہیں ملیں گی۔ شفاف الیکشنز کے باوجود بھی الیکشن اور شفاف یہ دو الگ چیزیں ہیں پاکستان میں پاکستان میں۔ یہ تو کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا نا، آپ کے خیال میں 13 کے الیکشن شفاف تھے؟ نہیں، 18 کے شفاف تھے؟ ہمیں غلط فہمی تھی کہ شفاف تھے، لیکن وہ بھی نہیں تھے۔ 18 کے شفاف تھے؟ نہیں۔ تو جب الیکشن شفاف نہیں ہوتے، الیکشن ہوتے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ آئے، آپ نے وقت دیا، یہ ساری باتیں آپ نے سنی، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ نے بہت پہلے اور بہت اور لوگوں کے منہ سے بھی سنی ہوں گی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انداز بیاں بدل دیتا ہے بات کو، نہ دنیا میں کوئی بات نہیں، تو ہمارا انداز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے، تب تک اپنے ہوسٹ ملکہ خان کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔